अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज हम अपना लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने पहले लेक्चर में जो इसके जो पार्ट 1 था, उसमें हमने डेफिनेट मारिफा की 7 इकसाम को स्टडी किया था, उनके नाम पढ़े थे और उसमें से 3 को हमने डिटेल के साथ पढ़ा था। आज हम बाकी के जो 4 हैं उनको इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। कैपेसिटी मारिफा नकिरा। हमने पिछले लेक्चर में मौरिफ बिल्लाम डेफिनेट बाय अल इसको स्टडी किया था, प्रोनाउंस इस्मो अलम इसको स्टडी किया था और प्रोनाउंस ज़माइर जो हैं इनको स्टडी किया था, इन 3 टॉपिक्स को। आज जो हम बाकी के 4 हैं उनको स्टडी करते हैं। सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स इस्मुल इशारा, इनको देखते हैं। इस्मुल इशारा क्या होता है? ये बेसिकली किसी की तरफ इशारा करना होता है। टू पॉइंट समवन, किसी की तरफ पॉइंट करना, किसी की तरफ इशारा करना। जो लफ्ज किसी की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो उसे इस्म इशारा कहते हैं। अब इस्म इशारा जो है ये 2 तरह के हो सकते हैं। इसके जो 2 तरह के हैं वो हम अपनी उर्दू जुबान में भी इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में भी, और मैं आपको वो साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी। एक इसकी किस्म हो सकती है कि इस्म इशारा करीब, करीब कोई चीज हमारे करीब है और हम उसके लिए इशारा करें तो हम कहते हैं ये, ठीक है। हम अपनी रूटीन में अपने ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई चीज करीब होती है तो हम उसके लिए ये का इस्तेमाल करते हैं और इंग्लिश में दिस इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जब इशारा दूर का हो तो उसे कहते हैं इशारा बाईद। बाईद मीन्स दूर, कोई चीज दूर पड़ी हुई है और हम उसको उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो हम उसे कहेंगे वो। ये होता है करीब का इशारा और वो होता है दूर का इशारा, और इंग्लिश में उसके लिए डैट इस्तेमाल होता है। दिस करीब के लिए तो डैट दूर के लिए। तो जिस तरह देखें इंग्लिश में भी करीब के लिए डिफरेंट लफ्ज है, दूर के लिए डिफरेंट लफ्ज है। उर्दू में भी और इंग्लिश दोनों में हम करीब के लिए डिफरेंट अल्फाज यूज कर रहे हैं और दूर के लिए हम इशारा का डिफरेंट अल्फाज यूज कर रहे हैं। इसी तरह अरेबिक में भी क्या होगा कि वो वर्ड्स जो हम पॉइंट करते हैं किसी की तरफ तो वो डिफरेंट होंगे, करीब के लिए डिफरेंट होंगे और दूर के लिए डिफरेंट होंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम पहले इंग्लिश उर्दू में देखते हैं कि जैसे इशारा हो किसी करीब की चीज के लिए तो हम उसे कहेंगे दिस, ये। इसके बरक्स जब इशारा हो किसी दूर की चीज के लिए तो कहेंगे डैट, वो। अब दिस, ये, इसको कहेंगे लिल करीब यानी करीब के लिए, इशारा करीब के लिए, और दूर के इशारे के लिए लिल बाईद यानी दूर का इशारा के लिए। ये अल्फाज उर्दू और इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं। अब हम देखेंगे कि ये अल्फाज अरबी में कैसे इस्तेमाल होते हैं। करीब जो अरबी के लिए हम इशारा इस्तेमाल करेंगे वो मुज़क्कर के लिए भी अलग होगा और मुअन्नस के लिए अलग होगा, जबकि उर्दू इंग्लिश में तो दोनों के लिए हम सेम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मुज़क्कर हो चाहे वो मुअन्नस हो, दोनों के लिए हम सेम इशारा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी में थोड़ा सा फर्क है। अरबी में जब मुफरद के लिए एक बंदे के लिए इशारा अलग होगा, 2 होंगे तो उसका लिए इशारा अलग होगा, और ज्यादा होंगे तो उसके लिए इशारा अलग होगा। तो ये मुफरद, मुसन्ना, जमा जो कि हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं कि ये अदद क्या होते हैं, आज इस्मुल इशारा में इसको देखेंगे। मुज़क्कर के इशारे के लिए लफ्ज है हाजा। हाजा मतलब ये एक मुज़क्कर। अब वो मुज़क्कर कोई भी हो सकता है, कोई हकीकी मुज़क्कर या समाई मुज़क्कर, मतलब जो भी मुज़क्कर चीज जिसको हम मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसके लिए हाजा का इशारा करीब के लिए, जैसे ये होता है और दीज होता है इंग्लिश में। और देखा जाए तो इंग्लिश और उर्दू में भी जमा के लिए देखिए दीज इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में दीज और उर्दू में तो खैर ये ही इस्तेमाल होगा। लेकिन इंग्लिश में हम प्लूरल के लिए डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं, डैट की जगह दोज आ जाएगा।
اور دس کی جگہ دیز آ جائے گا. تو اسی طرح یہاں پہ چونکہ مثنیٰ کا بھی اضافہ ہے ڈویل کا, تو ہم تین چیزوں کو دیکھیں گے, واحد کے لیے کون سا اشارہ استعمال ہوگا, مثنیٰ کے لیے کون سا استعمال ہوگا, اور جمع کے لیے. تو جو مؤنث مفرد ہے مؤنث وہ ہوگا ہاذہی, مذکر کے لیے ہاذا اور مؤنث کے لیے ہاذہی. یہ ایک کے لیے استعمال ہوگا, کوئی ایک چیز ہے اس کے لیے. اب ہم مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں. مثنیٰ مذکر کے لیے استعمال ہوگا ہاذانی, ہاذانی یعنی یہ دو مذکر, اور مؤنث کے لیے ہوگا ہاتانی, ہاتانی. جبکہ جمع کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ایک ہی لفظ استعمال ہوگا, وہ ہے ہاؤلائی. تو یہ لفظ جو ہے یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا, لیکن جمع کے لیے استعمال ہوگا, نہ تو ایک چیز کے لیے اور نہ ہی دو چیزوں کے لیے, بلکہ زیادہ کے لیے استعمال ہوگا. تین یا تین سے زیادہ جو چیزیں ہوں گی ان کے لیے ہاؤلائی استعمال ہوگا. اور مثنیٰ کے جو لفظ ہیں وہ صرف دو کے لیے ہوں گے, وہ نہ تو ایک چیز کے لیے استعمال ہوگا نہ ہی زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوگا, وہ صرف دو کے لیے استعمال ہوگا. جو مفرد میں ہاذا اور ہاذہی ہے وہ صرف اور صرف جب کوئی ایک چیز ہوگی اس کے لیے استعمال ہوگا. اس کے علاوہ ایک ایکسیپشن کیس ہے وہ غیر عاقل کا, وہ ہم جب انشاءاللہ آگے جب ہم جملے سٹارٹ کریں گے تو اس وقت ایکسپلین کروں گی. اب ہم چلتے ہیں فار, بعید, جو دور کے اشارے ہیں, جو کہ انگلش میں ہے ڈیٹ اور دوز. ڈیٹ ایک کے لیے اور دوز زیادہ کے لیے جو اشارہ استعمال ہوتا ہے, اردو میں وہ کا اشارہ استعمال ہوتا ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی مذکر اور مؤنث کے لیے اشارے ہیں. مفرد میں مذکر کا اشارہ ہے ذالکا, ذالکا مینس دیٹ, وہ ایک چیز, ایک مذکر چیز. اور تل کا ہوگا ایک مؤنث چیز, تل کا ایک کوئی مؤنث چیز. اب ہم مثنیٰ کی طرف چلتے ہیں. ذانکا, یہ دو دور کے اشارے ہیں دو چیزوں کے لیے, دو مذکر کوئی چیز ہوگی تو وہ ذانکا ہوگا. تانکا فور مؤنث, اور جمع میں مذکر مؤنث کے لیے سیم لفظ استعمال ہوتا ہے, جیسے ہا اولائی استعمال ہوا, اسی طرح اولائکا جو ہے یہ مذکر کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا اور مؤنث کے لیے بھی یہی استعمال ہوگا. یہاں میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں کہ سب سے زیادہ جو قرآن پاک میں استعمال ہونے والے لفظ ہیں وہ ہے ہاذا, ہا اولائی اور اولائکا اور ذالکا. یہ چار قرآن پاک میں بہت استعمال ہوئے ہیں. سیکنڈ نمبر پہ ہاذہی اور تل کا, یہ بہت استعمال ہوئے ہیں, پر ہاذا, ذالکا, ہا اولائی, اولائکا کے بعد. البتہ یہ جو مثنیٰ کے لفظ ہیں ان پہ جو ہے نا, ان میں سے ہاذانی دو بار استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں, اور یہ جو ذانکا اور تانکا ہے یہ میری نظر سے ابھی تک نہیں گزرے قرآن پاک میں, کہ یہ الفاظ بس آپ اپنی نالج کے لیے ان کو ذہن میں رکھیں, لیکن یہ استعمال نہیں ہوئے. جبکہ ہاذانی مثنیٰ کا دو چیزوں کے لیے یہ دو بار قرآن پاک میں البتہ آیا ہے. تو زیادہ فوکس کن پہ کیا جانا چاہیے, جو زیادہ استعمال ہوئے ہیں, ہاذا, ہاذہی, ذالکا, تلکا. جو مفرد کے چاروں ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں, اور جمع کے دونوں لفظ ہا اولائی اور اولائکا, یہ زیادہ قرآن پاک میں استعمال ہونے والے الفاظ ہیں. ان کو یاد رکھنے کے لیے میں آپ کو ایک نیکسٹ سلائیڈ میں کچھ چیز سکھاتی ہوں. یہاں پہ دیکھیں میں نے جو جس طریقے سے, کیونکہ میں ساتھ ساتھ اپنا ٹائم بھی یاد کرتی ہوں کہ جب میں آپ لوگوں کی اسٹیج پہ تھی تو میں کیسے یاد کرتی تھی, مجھ سے یہ سب مکس ہو جاتا تھا, اس لحاظ سے کہ جو میں قریب کا اشارہ تھا وہاں میں دور کا استعمال کر لیتی تھی, دور کی جگہ قریب کا استعمال کر لیتی تھی. آہستہ آہستہ اس چیز پہ گرپ آ گئی, لیکن سٹارٹ میں بالکل نیو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, بگنرز, ان کے لیے ذرا سا تھوڑا سا شروع میں ہو سکتا ہے وہ مکس کر جاتے ہوں, تو ان کو آسانی کے لیے میں نے اس طرح سے سمجھا تھا کہ جو قریب کے اشارے ہیں ان کے شروع میں دیکھیں سب میں ہا آ رہا ہے, سب میں ہا کا اضافہ ہے, اضافہ نہیں مطلب ہا آتا ہے, سب میں ہا ہے. تو جو میں نے اس طرح سے یاد رکھا تھا کہ ہا سے جو لفظ شروع ہوں گے وہ قریب کے لیے ہوں گے,
اور اس کے برعکس جن میں کاف اینڈ پہ آ رہا ہے، یہ دیکھیں ان سب میں آخر میں کاف آ رہا ہے، تو کاف کا میں نے ذہن میں رکھا جن کے آخر میں کاف آئے گا وہ دور کے لیے ہوگا. تو آپ بھی اس چیز کو ذہن میں رکھ کے اس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جب ہاذا اور ذالکا آ جائے تو آپ نے آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ جائیں گے کہ میں یہ سے ترجمہ کروں یا وہ سے ترجمہ کروں. ہا اولائی اور اولائی کا یہ آ جائے تو آپ تھوڑا سی سوچ میں پڑیں گے کہ یہ سے ترجمہ کیا جائے یا وہ سے. تو آپ اس طرح سے ذہن میں رکھ سکتی ہیں، یا پھر آپ کوئی بھی اپنا طریقہ کسی بھی طرح سے یاد رکھنا چاہیں، جس طرح آپ کو آسانی لگے آپ اس طریقے سے ان کو یاد رکھ سکتی ہیں، رکھنا چاہیں تو کر سکتی ہیں انشاءاللہ تعالی. نیکسٹ اب ہم تھوڑا سا پریکٹس کر لیتے ہیں قرآن پاک کی آیات سے. نہیں اس میں آیات نہیں ہے، آیات اگلی نیکسٹ سلائیڈ میں ہے، اس میں پکچر سے ہے کہ جیسے ایک پکچر اب یہ ہے اور اس میں قریب کا اشارہ ہے. تو آپ سب سوچیں کہ اب یہاں پہ کون سا اشارہ استعمال ہوگا. اس میں آپ نے کیا کیا چیزیں نوٹس کرنی ہے. ایک یہ نوٹس کرنا ہے کہ یہ لڑکی ہے، مؤنث کا اس میں اشارہ استعمال کرنا ہوگا، اور یہ ایک لڑکی ہے، ایک ہے لڑکی ہے، اور کیا کہتے ہیں قریب کا اشارہ. تو یہ تین چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، عدد، اس کا جنس، اور یہ کہ قریب کا اشارہ. تو یہاں پہ پھر آئے گا ہاذہی. ٹھیک ہے، تو جب اس طریقے سے آپ جب کوئی چیز کو دیکھیں گے تو آپ نے ان تین چیزوں کو نوٹس کرنا ہوگا. ایک اس کا عدد کہ وہ ایک ہے، دو ہیں، یہ زیادہ ہیں، وہ مذکر ہے یا وہ مؤنث ہے، اور اشارہ کون سا یوز کرنا ہے، قریب کا یا دور کا. اب ایک اور پکچر پہ چلتے ہیں. یہاں پہ اشارہ دور کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ مذکر کے لیے ہے، دور کا اشارہ ہے، اور ایک مذکر کے لیے، واحد مفرد کے لیے. تو اب آپ نے سوچنا ہوگا کہ جو دور والا چارٹ تھا وہ سوچنا ہوگا. تو اب وہی بات ہے کہ آپ وہ ٹپس آپ اپنی کوئی ذہن میں رکھ لیں کس طریقے سے آپ یاد رکھ سکتے ہیں. دور کے اشارے میں کیا ہوتا ہے کہ آخری حرف کے اوپر آخری حرف جو ہے وہ کاف آتا ہے، کاف آتا ہے، تو اس کا مطلب ذالکا. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آپ نے تھوڑا سا ورک آؤٹ کرنا ہوگا. ایک اور سلائیڈ پکچر پہ چلتے ہیں تھوڑی سی پریکٹس کے لیے. اب جیسے اشارہ ہے، کچھ اس میں زیادہ لوگ ہیں، اور مذکر بھی ہیں اور مؤنث بھی ہیں. ٹھیک ہے، ایسا اشارہ جو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہو، اور وہ دور کا اشارہ ہو. ٹھیک، دور کا اشارہ ہو تو آپ ذہن میں رکھیں جو حرف کاف پہ ختم ہوتے ہیں، اور وہ دور کا اشارہ ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع یعنی زیادہ لوگوں کے لیے ہے. تو اب آپ نے ذہن میں لانا ہے، تو وہ لفظ بن جائے گا اولائکا. نیکسٹ ہے اشارہ، اس میں بھی مذکر اور مؤنث دونوں ہیں، تین ہیں یا تین سے زیادہ ہوں تو وہ جمع کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. نہ تو یہ اس پکچر میں دو لوگ ہیں، نہ ہی ایک، بلکہ تین یا تین سے زیادہ جو لوگ ہوں گے وہ جمع کی کیٹیگری میں آئیں گے. اور یہاں پہ اشارہ ہمیں قریب کا استعمال کرنا ہے. تو آپ نے ذہن میں لانا ہے کہ قریب کے لیے وہ الفاظ تھے جو ہا سے شروع ہوتے ہیں، ہا سے. تو یہاں سے آپ نے پھر پک کرنا ہے کہ ہا سے الفاظ استعمال ہوں گے، تو ہا کا پورا چارٹ کو اپنے ذہن میں لائیں، اور زیادہ جمع کے لیے ہوگا تو وہ بن جائے گا ہا اولائی. اب جو پریکٹس ہے یہ ہم چلتے ہیں آیات کے لحاظ سے. تو اس کے لیے میں یہاں پہ سائڈ پہ یہ چارٹ بھی دے دیتی ہوں آپ کو اوپر، تاکہ آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے. تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ. رول نمبر 1 ہے ہمارے ساتھ نشاط. جی میم، السلام علیکم. وعلیکم السلام نشاط. نشاط آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو ہارانی ریڈ کلر میں ہے، یہ جی اشارے سے اب اس کو ہم نے دیکھنا ہے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ مفرد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے؟ یہ مثنیٰ ہے. یہ مثنیٰ ہے، بالکل بالکل صحیح. اب آپ بتائیں کہ یہ مذکر کا اشارہ ہے یا مؤنث کا اشارہ ہے؟ جی مذکر کا.
ویری نائس. یہ مذکر کا اشارہ ہے. اور اب اس میں آپ دور کا اشارہ ہوگا یا قریب کا؟ یہ میم ہاں سے اسٹارٹ ہوا نا، آپ نے اچھے بتایا قریب کی. جی بالکل، یہ قریب کا اشارہ ہے، اس میں دور کا نہیں ہے یہ اشارہ. اس میں یہ کر کے ہم اشارہ کریں گے، وہ کر کے اشارہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ. اب ہم تھوڑی سی پیچھے کی بھی ساتھ ساتھ کیونکہ ریویژن رکھیں گے. یہ جو نیکسٹ ورڈ ہے خصمانی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ مفرد ہوگا، مثنیٰ یا جمع؟ جی میم یہ مثنیٰ ہی ہوگا. اور کیسے پتا چلا کہ مثنیٰ ہی ہے؟ ہاں کیونکہ اس کے آگے ہازانی لگی ہوئی ہے تو. یس، ایک تو یہ بہت بڑا ہنٹ ہے کہ اس میں ہازانی آ چکا ہے، اور اشارہ دو کے لیے ہے. اور اگر بالفرض ہازانی یہاں سے اسکپ ہو جائے تو پھر آپ کیسے پہچان کریں گی کہ خصمانی یہ مثنیٰ کا لفظ ہے؟ الف اور نون سے آنی کی وجہ سے. بالکل، یہ جو آخر میں الف نون آیا ہے یہ نشانی ہے کہ یہ مثنیٰ کا لفظ ہے. دیٹس گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. نیکسٹ پہ چلتے ہیں ہم. یہ جو ہم ہے یہ کیا ہے، متصل یا منفصل، اٹیچ یا پھر ڈیٹیچ؟ یہ اٹیچڈ ہے. اٹیچڈ ہے، بالکل. واحد کے لیے ہے، مثنیٰ کے لیے یا جمع کے لیے؟ ربہم، اچھا یہ جمع کے لیے ہے. جمع کے لیے، ویری گڈ. مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ جی مذکر کے لیے. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ، ویری نائس نشاد. نیکسٹ چلتے ہیں ذالکا. اب دیکھیں کہ یہ اشارہ قریب کے لیے ہوگا کہ دور کے لیے؟ میم یہ دور کے لیے. ویری گڈ. اور مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. واحد مفرد کے لیے، مثنیٰ یا جمع؟ جی مفرد کے لیے میم، واحد. ویری گڈ، ماشاء اللہ. نیکسٹ لعبرتن، یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ کیا ہے لکھا ہوا میم؟ لا عبرتن. جی اچھا یہ نکرہ ہے میم. نکرہ ہے، کیسے پہچان کیا آپ نے؟ کیونکہ ال نہیں ہے اور لا پہ کچھ جبر ہے اس طرح سے. اس میں بہت بہت بڑی ہنٹ اس کے اندر موجود ہے، چاہے ال ہو نہ ہو، اس کے علاوہ اس کے اندر ایک بہت بڑی ہنٹ ہے. لا عبرتن. اس کو زوم کر لیں آپ سب، جو ہے نا اپنی اسکرین کو اپنے حساب سے زوم ان آؤٹ بھی کر سکتے ہیں. جی جی جی. اچھا میم عبرتن یہ ہاں، فیل. مربوطہ کے اوپر کون سی حرکات ہیں؟ جی ہاں جی ہاں، یہ مسٹیک مجھ سے پہلے ہوئی نا. کوکڑن جی، تنوین کے پہلے ال نہیں آتی. جی ہاں، اس کے اوپر جو تنوین آ گئی ہے نا، تا جی مربوطہ کے اوپر جی تنوین ہے. جی تنوین ہوگی تو ال تو کبھی بھی نہیں آئے گا. تو جی جی تنوین سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ تنوین آ گئی ہے تو یہ نکرہ ہوگا. ٹھیک ہے، جی تنوین سب سے بڑی نشانی ہے نکرہ ہونے کی، کسی لفظ کے نکرہ ہونے کی. تو چونکہ اس کے اوپر تنوین ہے تو یہ نکرہ ہے. نیکسٹ پہ چلتے ہیں الابصار. یہ کیا ہے، معرفہ یا نکرہ؟ یہ معرفہ ہے. معرفہ ہے، کیسے پتا چلا؟ ال ہے اور تنوین نہیں ہے. ال ہے، اس کی صرف ایک وجہ بتائیں گی کہ اس کے آگے ال ہے. جی ٹھیک ہے، ایک وجہ ہوگی دونوں کی. جو لعبرتن تھا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ نکرہ ہے کیونکہ اس کے اوپر تنوین ہے، تنوین ہے. وہاں پہ جی آپ ال کا ذکر نہیں کریں گی. جی جی ٹھیک ہے. جی. اور الابصار یہ معرفہ ہے، اور اگر کوئی پوچھے اس کی وجہ کیا ہے تو آپ نے ایک ہی وجہ بتانی ہے کہ اس کے آگے اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے تو یہ معرفہ ہے. جی ٹھیک ہے. جو تنوین اور ال کا وہ کانسیپٹ ہے نا کہ ال ہے اور تنوین، وہ ان دونوں کا آپس کا وہ ہے کہ ال ہوگا تو تنوین نہیں ہوگی، تنوین ہوگا تو ال نہیں ہوگا. لیکن اس سے تعلق اس کو ہم اس طرح نہیں کہیں گے کہ معرفہ ہے تو نکرہ ہے. معرفہ نکرہ کی دو اپنی 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 ایک شناخت ہے کہ تنوین ہوگی تو نکرہ، ال ہوگا تو معرفہ. جی. ٹھیک ہو گیا، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ نشاد، ویری گڈ. نیکسٹ فرحین تو آج چھٹی پر ہیں. نیلوفر نمبر 3، نمبر 4، رول نمبر 4. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر، آپ اب مجھے جو ہے نا نیکسٹ جو لاسٹ کی دو ہیں ان پہ دیکھتے ہیں. پہلے ہے یقولون.
اب دیکھیں اس کے آخر میں اون کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ جو اونا کی آواز ہے یہ اسم میں بھی آتی ہے اور فعل میں بھی. اس وقت یہ لفظ کیا ہے، اسم یا فعل؟ یہ لفظ فعل ہے میم. بالکل، ویری نائس. تو کیسے پتا چلا کہ یہ فعل ہے، اسم نہیں؟ کیونکہ اس میں اونا کی آواز ہے، واو نون، وہ اور تو یا اسم میں ہے، آئے گی. یا مضارع کا یا ہے. ہاں، جو اسم اور فعل میں جو فرق چیز کرے گی وہ ہے شروع میں جو یا آتی ہے. جی شروع میں جو یا ہے اس سے پتہ چلے گا کہ یہ اسم کا جمع نہیں بلکہ فعل کا جمع ہے، کیونکہ اونا کی آواز آپ کو اسم میں بھی ملے گی اور فعل میں بھی ملے گی. تو جی یا سے آپ نے فرق کرنا ہے، شروع میں یا آ جائے یا تا آ جائے، یا تا، جی تو اس کا مطلب کہ وہ فعل کا جمع ہے، فعل میں جمع کا جمع ہے. اور اگر شروع میں یا اور تا نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اسم میں جمع ہے، جمع کا صیغہ اسم کے اندر ہے. جی. دیٹس گڈ، ماشاءاللہ. نیکسٹ چلتے ہیں ہاذا. یہ مجھے بتائیں کہ مذکر کے لیے استعمال ہوگا یا مؤنث کے لیے؟ یہ مذکر کے لیے، واحد مذکر. واحد مذکر، بالکل. اور دور کے لیے یا قریب کے لیے؟ یہ قریب کے لیے. قریب کے آپ نے لیے. آپ کہنا بہت اچھا بتایا، مجھے بھی یاد ہو گیا الحمدللہ. ویری گڈ، دیٹس گڈ. پہلے بہت کنفیوژن تھی. جی میم، آپ جزاک اللہ. مکس ہو جاتا ہے نا، نیو اسٹوڈینٹس. آئی نو کہ جب آپ لوگ سیکھ رہی ہوتی ہے تو مجھے اپنا ٹائم یاد آتا ہے کہ اس ٹائم میں جی آپ کن. نے بہت اچھی پہچان بتا دی، آپ انشاءاللہ کبھی نہیں بھولے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. سسٹر آپ مجھے بتائیں یہ جو تلکا ہے یہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے؟ یہ مؤنث کے لیے ہے. اور مفرد، مثنی یا جمع؟ یہ مفرد ہے اور یہ بعید کا اشارہ ہے. ویری گڈ، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. یہ ہو گیا. نیکسٹ ایک پہلی والی آیت بھی آپ کر دیں. انتم، یہ انتم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پہ بھی دیکھ چارٹ آ گیا، چلیں لیکن یہ چارٹ خیر انتم تو کچھ ہو رہا ہے. انتم جو ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر منفصل ہے یا ضمیر، ٹھہرے میں اس کو واپس لے کے آؤں. ضمیر منفصل ہے یا ضمیر متصل ہے؟ ضمیر منفصل ہے. یہ ضمیر منفصل ہے، بالکل. اور واحد کے لیے ہوتا ہے، مثنیٰ کے لیے یا جمع کے لیے؟ یہ جمع کے لیے. جمع کے لیے. دیٹس گڈ. جی مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ یہ مذکر کے لیے. ویری گڈ، دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. اور یہ جو انتم، یہ جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں ان کی اعرابی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ رفع ہوں گے یا منصوب اور جر ہوں گے؟ یہ نصب یا جر ہوں گے. نہیں نہیں، نہیں اچھا. یہ جی ہمیشہ رفع ہوں گے. رفع ہوں آپ گے. اس کو اس طرح سے ذہن میں رکھ سکتی ہیں کہ جو مین ہے نا، جو سب سے لیڈر، یہ قسم کے لیڈر ہے جو ضمیر منفصل ہوتے ہیں نا، یہ لیڈر ضمائر ہیں، یہ لیڈ کرتے ہیں. اور اعراب کے اندر کون سا لیڈ کرتا ہے؟ مرفوع سب سے پہلے آتے ہیں، بعد میں منصوب اور مجرور آتے ہیں نا. جی جی مرفوع جو ہوتے ہیں وہ انہیں کسی کی وہ محتاج نہیں ہوتے، مطلب وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے. جی. اسی طرح ضمیر منفصل بھی انڈیپینڈنٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے، تو جی یہ آپ ان دونوں میں رکھ سکتی ہیں کہ ضمیر منفصل بھی انڈیپینڈنٹ اور مرفوع جو اعرابی حالت ہوتی ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ضمیر منفصل ہمیشہ مرفوع ہوں گے، کبھی بھی نصب اور جر میں نہیں جائیں گے. اچھا یہ بہت اچھا. متصل جی جو ضمائر ہوتے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ، وہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں پہ، وہ کسی کے ساتھ جڑ کر آئیں گے. کیا آتے ہیں. جی وہ کسی کے ساتھ جڑ کر آئیں گے جو متصل ہوتے ہیں. اور منصوب اور مجرور بھی کیا ہوتے ہیں؟ وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ نصب میں جاتے ہیں، کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ جر میں جاتے ہیں. خود سے جی مطلب وہ ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی وجہ سے وہ منصوب بن جائیں گے، کوئی وجہ ہوگی تو وہ مجرور ہو جائیں گے. تو وہ جس طرح سے وہ ضمائر میں ڈیپینڈنٹ ہے کسی پر، تو اسی طرح اعرابی حالت میں بھی وہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. تو آپ اس طرح سے یاد رکھ سکتی ہیں. جی بے شک. ٹھیک ہو گیا. تو ضمیر منفصل یہ لیڈ کرتے ہیں، لیڈرز ہیں. اب نیکسٹ چلتے ہیں ہؤلائی. یہ مفرد کے لیے ہوگا، مثنیٰ کے لیے یا جمع کے لیے؟ یہ جمع کے لیے ہوگا، قریب کے لیے.
जमा करीब के लिए। और हम इसमें क्या सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे या सिर्फ मुअन्नस के लिए या दोनों के लिए कर सकते हैं? ये दोनों के लिए होता है। दैट्स गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह। अब मुझे ये बताएं, ये जो कुम है, इसमें यहाँ पे जो रेड कलर में कुम है, ये ज़मीर मुत्तसिल है या मुंफसिल? ये मुत्तसिल है। मुत्तसिल है। अब इसकी अगर मैं इराबी हालत पूछूं तो इसकी इराबी हालत क्या होगी? अनफुसकुम, अपने आप पर। तो ये जुड़कर आए हैं ना? ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, जी जी बिल्कुल। तो फिर ये अब तो ये जर हो हाँ, तो मजरूर। अनफुसकुम ये यहाँ पे जर में है, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे भी बहुत सारे न्यू स्टूडेंट्स हैं तो हम कहेंगे कि या तो ये नसब की हालत में है या जी ये जर की हालत में है। जी, ठीक है, मतलब आगे जाके हम इंशाल्लाह इस चीज को प्रॉपर स्टडी जब न्यू स्टूडेंट्स भी करेंगी तो उसमें पता चलेगा कि कब ये नसब में होंगे और कब ये जर में होंगे। जी ठीक है, तो बेसिकली मेन क्या है कि यहाँ पे जो कुम है उनकी ये खुद भी डिपेंडेंट है क्योंकि जुड़कर आए हैं किसी के साथ, तो जो इनकी इराबी हालत होगी वो भी डिपेंडेंट होगी, वो किसी वजह से। अब देखें, आपने कहा ना ये जर है क्योंकि ये बन रहा है, क्योंकि जी क्योंकि मतलब इसके पीछे कोई वजह थी तो ये जर बना है। जी खुद से जर्मन, खुद से ये डिपेंडेंट नहीं था, इंडिपेंडेंट नहीं था। ठीक है, इस तरह से जी आप याद रख सकती हैं। जी। दैट्स गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन है हमारे साथ। राबिया भी नहीं, सिस्टर दानिश्ता, रोल नंबर 8, रोल नंबर 9, रोल नंबर 12। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी सिस्टर, आप मुझे ये बताएं कि पहले मैं ये नेक्स्ट इरेज कर देती हूँ। ये जो ज़ालिका है, ये जी मुज़क्कर के लिए इशारा इस्तेमाल होगा या मुअन्नस के लिए? ये ज़ालिका जो है ये मुज़क्कर के लिए है। बिल्कुल ठीक। और ये वाहिद मुफरद के लिए होगा, मुसन्ना या जमा? वाहिद। वाहिद। और ये करीब का इशारा होगा या दूर का? ये करीब का है। थोड़ा सा और सोच लें। एक मिनट, ज़ालिका ज़ानिका लाइका तिलका। अच्छा नहीं सॉरी, ये दूर का है, दूर का मुज़क्कर का है क्योंकि तिलका जो हाँ, है वो मुअन्नस। जी जी ये ठीक। दूर का इशारा है। दूर ज़ालिका का। मीन्स वो, दैट। जी तो ये दूर का इशारा है मुज़क्कर के लिए, वाहिद के लिए। अब नेक्स्ट है अल किताबु। अल किताबु क्या है, मारिफा या नकिरा? मारिफा। मारिफा। कैसे पता चला कि ये मारिफा है? अल लगा हुआ ना शुरू में। बिल्कुल ठीक, दैट्स गुड, माशाल्लाह। उलाइका, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, मुफरद के लिए, मुसन्ना के लिए या जमा के लिए? ये जमा मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। बिल्कुल। और दूर के लिए या करीब के लिए? दूर के लिए। दूर के लिए, वेरी नाइस, माशाल्लाह, ये आपने सारा सही बताया। अभी हुम पे चलते हैं। यहाँ पे ये जो हुम है, मीम के ऊपर जो पेश है ना, ये जोड़ के पढ़ने के लिए है। ये है जी हुम ही, सिर्फ क्योंकि जी अल मुफलिहून में जो लाम है उसके ऊपर जज़म है, तो उसको जोड़ के मक्सन के लिए पढ़ने के लिए मीम के ऊपर पेश है। तो जी। हुम जो इस वक्त है, ये जमीर मुत्तसिल है या जमीर मुंफसल, अटैच है ये या जमीर ये जमीर जो है ना ये अटैच जमीर है, मुत्तसिल। किसके साथ अटैच होकर आया ये? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं ये डिटैच है, डिटैच। हाँ, ये डिटैच है, ये किसी के साथ जी जुड़ के नहीं आया, डिटैच है। ये सेपरेट जी है, बिल्कुल अलग है, किसी के साथ जुड़ कर नहीं आया। ठीक है, अब मुझे जी। ये बताएं कि ये वाहिद के लिए है, मुसन्ना के लिए है या जमा के लिए? जमा के लिए। जमा के लिए। मुजक्कर के लिए या मुअन्नस के लिए? ये मुजक्कर के लिए। वेरी गुड, माशाल्लाह। अब इस वक्त मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी इराबी हालत क्या होगी तो आप क्या बताएंगी? ये रफा होगी या मरफू है। नस्ब जर? मरफू है। मरफू है, ये मरफू लफ्ज है, यानी रफा मतलब मीन्स मरफू, एक रफा। ही बात। जी ठीक है, ये मरफू है इस वक्त ये लफ्ज। दैट्स जी। गुड, माशाल्लाह।
آگے چلتے ہیں المفلحون، یہ جو ہے معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ ہے. ویری گڈ. مفرد ہے مثنیٰ یا جمع؟ جمع. جمع سالم یا جمع مکسر؟ جمع سالم. دیٹس گڈ. مذکر یا مؤنث؟ مذکر. ویری گڈ ماشاء اللہ. حاذا پہ آ جائیں. حاذا مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ مذکر کے لیے. مذکر کے لیے. واحد مثنیٰ یا جمع؟ واحد. قریب یا دور؟ قریب. ویری گڈ. بیانون معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ. کیسے پتہ چلا؟ تنوین. ویری گڈ، تنوین سے. اعرابی حالت کیا ہے اس کی؟ مرفوع، منصوب یا مجرور؟ یہ مرفوع ہے. مرفوع ہے. دیٹس گڈ ماشاء اللہ. ابھی تک کے لیے زبردست ماشاء اللہ، ویری نائس. چلے ہم نیکسٹ پارٹ پہ چلتے ہیں. آئی ہوپ کہ اسم الاشارہ آپ کو کافی حد تک سمجھ لگ گیا ہوگا. آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ نیو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بالکل ابھی ان کو فر سب کچھ سمجھ لگ جائے. یہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. انشاءاللہ تھوڑی سی پریکٹس آپ سب کریں گی تو آپ کو بہت اچھی طرح سے ہو جائے گا. اب ہم نیکسٹ پہ چلتے ہیں. نیکسٹ ہم اب دیکھیں گے ریلیٹیو ناؤنس اسم الموصول کہ یہ کیا ہوتے ہیں. اسم الموصول بیسیکلی کیا ہوتے ہیں کہ یہ جملوں میں اسم اور فعل کو جوڑنے کے کام آتے ہیں. پورے جملوں کو بھی جوڑ سکتے ہیں، جملے اسم کو فعل کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، حرفوں کو آپس میں یہ جوڑنے کے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں؟ جیسے جو، جس، جسے، اس طرح کے الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں کنیکشن کے لیے، جو ربط قائم کرنے کے لیے جملوں کے اندر، تو انہیں اسم موصول کہتے ہیں. موصول کا مطلب دیکھیے، وصل کا مطلب ہوتا ہے، وصل کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا، کنیکشن. اور اس میں بھی بالکل اسی طرح جس طرح اسم الاشارہ میں تھا چارٹ، یہ چارٹ جو ہے نا اب آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے. دیکھیں ہم نے ضمائر کیے تھے تو بھی ہمیں یہ مفرد، مثنیٰ، جمع کیا تھا، مذکر اور مؤنث کیا تھا. اسی طرح اسم الاشارہ میں بھی چارٹ آیا اور اب اسم الموصول کا بھی چارٹ ہے. مفرد کے لیے جو ہے وہ ہے الذی. الذی یعنی ایک مرد، ایک مذکر کے لیے، مرد نہیں مطلب مذکر، کوئی بھی چیز مذکر ہوگی تو اس کے لیے. اور مثنیٰ ہوگا تو بن جائے گا اللذانی یا اللذینی. اللذانی جو ہے یہ رفع کی حالت ہے اور اللذینی جو ہے یہ نصب یا جر کی حالت ہے. البتہ یہ قرآن پاک میں اللذانی تو استعمال ہوا ہے تھوڑا سا، اللذینی میری نظر سے نہیں گزرا. جمع جو ہے اللذینہ بہت استعمال ہوا ہے. اللذی اور اللذینہ بے تحاشا استعمال ہوا ہے. ان پہ تو آپ نے خاص فوکس کرنا ہے. اللذی کا مطلب کوئی ایک مذکر کے لیے بات ہوگی اور اللذینہ کا مطلب زیادہ مذکر کے لیے استعمال ہوگی. اب مؤنث کی طرف چلتے ہیں. اللتی یہ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے پر بنسبت اللذی کے کم استعمال ہوا ہے، پر پھر بھی کافی حد تک ہے قرآن پاک میں اس کا استعمال. تو اس کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہوتا ہے. مثنیٰ پہ آپ نے کم توجہ دینی ہے، یہ زیادہ استعمال والے لفظ نہیں ہوتے. اور اللاتی یہ بھی تھوڑا بہت آیا ہے قرآن پاک میں، یہ زیادہ عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ مؤنث کے لیے، نہ صرف عورتیں مطلب مؤنث، کوئی بھی مؤنث چیز ہو تو. تو تین سب سے امپورٹنٹ ہیں، اللذی، اللذینہ موسٹ امپورٹنٹ، اور اس کے بعد اللتی اور پھر اللاتی. تو اس سے اب ریلیٹڈ تھوڑا سا میں اور آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ جو اسم موصول ہوتے ہیں اس میں اس چارٹ کے علاوہ جو ہم نے پیچھے پڑھا ہے تھوڑے دو اسم موصول اور بھی ہوتے ہیں. تو ان میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ایک اسم موصول وہ ہوتے ہیں جو عدد اور جنس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب مطابقت رکھتے ہیں، ان کے ساتھ چلتے ہیں. اب جیسے اللذی تھا تو وہ کبھی بھی جمع کے ساتھ نہیں آئے گا اور کبھی بھی وہ دو چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا، وہ ایک ہی چیز کے لیے استعمال ہوگا. اس کا مطلب وہ عدد کے ساتھ اس کی ربط ہے، اس کا جڑا ہوا ہے، اس کو وہ اپنے عدد کے ساتھ ساتھ چلے گا، کسی ایک چیز کے لیے ہوگا اور مذکر کے لیے ہوگا، مؤنث کے لیے استعمال نہیں ہوگا. تو جنس اور عدد میں وہ فالو کرتے ہیں پراپر. اللذینہ ہوگا تو وہ ہمیشہ زیادہ کے لیے استعمال ہوگا، ایک کے لیے یا دو کے لیے نہیں استعمال ہوگا.
اور مذکر کے لیے استعمال ہوگا, مؤنث کے لیے نہیں استعمال ہوگا. تو یہ والا جو چارٹ ابھی ہم نے پیچھے پڑھا, یہ دو چیزوں میں لازمی ہوگا کہ وہ عدد اور جنس کے ساتھ ساتھ ہوگا. اب اگر الذی آئے گا تو اس کے وہ اب ہم آگے یاد کریں گے تو میں آپ کو اس میں آپ کو زیادہ کھل کے ایکسپلین ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو دوسری قسم ہے اسم موصول کی, وہ دو ایسے الفاظ ہیں جو مشترک ہوتے ہیں, جو عدد اور جنس سے بالاتر ہوتے ہیں, مطلب وہ اس قید میں نہیں ہوتے, وہ عدد اور جنس کی قید میں نہیں ہوتے, چاہے وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا وہ لفظ, وہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا, وہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوں گے وہ لفظ دونوں, اور وہ مثنیٰ کے لیے بھی استعمال ہو جائیں گے, وہ جمع کے لیے بھی استعمال ہو جائیں گے, مطلب وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتے ہیں, آل راؤنڈر. پہلا لفظ کیا ہے؟ من موصولہ. من موصولہ جو تو ریپیٹ کر رہی ہیں ریویژن, انہیں پتہ ہے کہ من موصولہ بھی آتا ہے. اب یہ من جو ہوتا ہے یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور عاقل کو ہم نے ڈیٹیل سے, عاقل اور غیر عاقل کا جو ٹاپک تھا وہ ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا جمع مکسر میں, جمع و تکسیر جو بروکن پلورل ہم نے کیا تھا اس میں ڈیٹیل سے پڑھا تھا کہ عاقل میں صرف کیا کہ 3 چیزیں آتی ہیں, انسان, فرشتے اور جن. انسان, فرشتے اور جن. تو من جو ہوگا وہ عاقل کے لیے استعمال ہوگا, لیکن چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, چاہے ایک ہو چاہے 2 یا زیادہ ہو, من جو ہے وہ ہر ایک کے لیے, اس میں عدد اور جنس کی قید نہیں ہے, وہ ہر ایک کے ساتھ استعمال ہو سکتا ہے بس, لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ عاقل کے لیے ہو. تو ہمیں بیسیکلی وہ بھی قرآن پاک میں لکھا ہوا ہوتا ہے سارا آیتیں, ہمیں یہ خاص وہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ عاقل ہے یا غیر عاقل ہے, بس ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ من ہے اور من جو ہے موصولہ ہے. وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ایسی آپ کو ٹپس مل جائیں گی جس میں آپ کو پہچان ہو جائے گی. نیکسٹ ہے ما موصولہ. ما موصولہ یہ بھی جو جس سے اس طرح کا معنی دیتا ہے, من بھی اور ما بھی معنی سیم ہوتے ہیں, جو جس سے جوڑنے کے لیے, جملوں کو اور فعل کو آپس میں ربط کے لیے. لیکن یہ جو ما ہوتا ہے یہ غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور غیر عاقل کیا ہوتا ہے کہ انسان, جن اور فرشتے, ان تینوں کو چھوڑ کے باقی جو چیز بھی ہوگی وہ غیر عاقل کی کیٹیگری میں آئے گا, اور ما ان کے لیے استعمال ہوگا. لیکن چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث, مفرد ہو مثنیٰ ہو یا جمع, ہر ایک کے ساتھ یہ 2 لفظ ہر ایک کے ساتھ استعمال ہو جاتے ہیں. جبکہ یہ جو پہلا والا چارٹ ہے باقاعدہ, الذی, الذین, اللاتی, اللاتی, یہ ان کو خیال رکھنا پڑے گا کہ یہ عدد کے ساتھ اور جنس کے ساتھ ان کا ساتھ ہیں, یہ ان کے ساتھ حساب کتاب ان کا چلے گا. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کے لیے میں آپ کو ساتھ میں پہلی آیت میں خود کرتی ہوں, آپ کو بتاتی ہوں. جیسے دیکھیں ہوا, ہوا کیا ہے؟ واحد ہے, سنگولر ہے, ٹھیک ہے, اور مذکر کے لیے میسکولین کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اب الذی کی طرف چلتے ہیں. ہم نے کیا 2 چیزیں نوٹس کرنی ہے, ایک عدد اور ایک جنس, ٹھیک ہے. تو یہ پہلا والا میں نے جو ہے سنگولر عدد کو دیکھا اور پھر دوسرا جنس کو دیکھا. اب میں الذی میں بھی دیکھتی ہوں عدد کو اور پھر جنس کو. الذی کا عدد جو ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ الذی ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو ہم اس کو کہیں گے سنگولر. اور الذی مذکر کے لیے یا مؤنث کے لیے؟ تو یہ مؤنث کے لیے مذکر کے لیے یعنی میسکولین کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو دیکھیں سیم ہو گیا. تو اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ کیوں کنیکٹڈ ہے آپس میں, یہ کیوں خاص. اگر یہاں پہ آگے یہاں پہ آ رہا ہے ما, یہ بھی اسم موصولہ ہے, ما اسم موصول ہم نے بھی پڑھا ہے, یہ کسی قید میں نہیں ہے کہ ہم خاص نوٹس کریں کہ یہاں پہ دیکھیں پیچھے کم آ رہا ہے جو زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے, اور الارضی جو ہے یہ سنگل چیز ہے, سنگولر ہے, ایک چیز ہے, ایک زمین کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے, ماں کے ساتھ کوئی قید نہیں ہے کہ زیادہ کی بات ہو یا ایک کی یا 2 کی, مذکر کی یا مؤنث کی. البتہ الذی کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ وہ واحد ہو, مذکر ہو, اس طرح کی ان چیزوں میں نوٹس کرنا ہوگا. تو چلے تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. رول نمبر 13. جی السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. جی سسٹر, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جمیعاً یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکیرہ میم. کیسے پتہ چلا؟ تنوین آ رہی ہے اس لیے. گڈ. الارضی معرفہ ہے یا نکرہ؟ معرفہ.
اور کیسے پتہ چلا؟ الف لام آ رہا ہے اس لیے معرفہ ہے. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. اولئک یہ جو ہے کیا ہے، اسم موصول ہے یا اسم اشارہ ہے؟ میم اشارہ ہے بعید کا اور جمع. ایک میں میرے خیال سے میں نے اس میں چارٹ یاد آ گیا کہ میں نے چارٹ اس کو بھی ایڈ کیا تھا تاکہ آپ لوگ جو نئے ٹاپکس ہیں ان میں ابھی، کیونکہ ایک دم تو یاد نہیں ہو جاتے، تو آپ کے سامنے ہوں گے یہ چارٹ بھی اسکرین پہ، تو آپ کو آسانی سے ہو جائے گا. جی آپ نے کیا کہا تھا ثنا؟ میم بعید کے لیے ہے اور جمع کے لیے اور جی بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اس میں کیا یہ خاص کسی جنس کی قید ہے؟ الائی کا صرف مذکر کے لیے کیا استعمال ہوگا یا مونس یا دونوں کے لیے؟ نہیں میم مذکر مونس دونوں کے لیے. دس پر یہ بالکل ٹھیک ہو گیا. الذین کیا ہے، اسم اشارہ یا اسم موصول؟ اس میں موصول. اسم موصول. اور یہ کس واحد ہے، مثنیٰ یا جمع؟ میم جمع ہے مذکر کا. ویری گڈ ویری گڈ. الضلالۃ یہ کیا ہے، معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ الف لام لگا ہوا ہے. دیٹس گڈ. ھذا یہ کیا ہے، واحد میم یا اسم اشارہ مفرد کا مذکر کے لیے. ہاں بالکل صحیح. الذی کی طرف آ جائیں. جی میم یہ اس میں موصول ہے مذکر کا اور مفرد. بالکل. اب آپ نے دیکھا کہ ھذا اور الذی میں آپس میں ہو رہی ہے، جی عدد اور جنس ہونا دونوں پڑا ہے مل رہے ہیں الذی، جی میم. کیونکہ یہاں پہ اب ھذا ہو اور آگے الذین ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، جی بالکل. کیونکہ پیچھے اشارہ ایک بندے کا ہو رہا ہے اور آگے زیادہ لوگ آ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. جی ھذا میم. اگر ایک ہے، اشارہ اگر ایک بندے کے لیے ہو رہا ہے، تو الذی پھر یہاں پہ جو ہم اسے موصول استعمال کریں گے وہ پھر ایک ہی بندے کے لیے استعمال ہوگا، وہ زیادہ کے لیے استعمال نہیں ہوگا. اور چونکہ جی اب میم. ھذا اشارہ مذکر کا ہے، تو آگے پھر الذی جو اسم موصول ہے وہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، اللتی نہیں استعمال ہو سکتا. جی میم. ٹھیک ہو گیا. دیٹس گڈ جی ماشاء اللہ. تلکا میم ٹھیک ہے. مونس کے لیے اور مفرد. ہاں. اور قریب کے لیے یا دور کے لیے؟ بعید کے لیے. دیٹس گڈ. اور یہاں پہ یہ جو حدود ہے، یہ آپ کو کیا لگتا ہے، واحد، مثنیٰ یا جمع؟ میم جمع مکسر. ویری گڈ، جمع مکسر. اور اس میں جو ہے یہ، اب میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز بتاتی چلوں، باقی سب میں ریز کرتی ہوں کہ دیکھیں یہاں پہ تل کا اشارہ استعمال ہوا ہے سنگولر اور فیمینن، میم سنگولر میں استعمال بتاؤں ہے فیمینن، جبکہ حدود جو ہے یہ ہے جمع مکسر، پلورل ہے، بروکن پلورل. آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. بیچ میں آئی تھنک اسکرین وہ ہو گئی تھی. چلے انشاءاللہ میں آپ کو آئی ڈونٹ نو کہ کتنا ہی ہوا تھا، میں نے یہ سمجھایا تھا اس میں کہ یہ جو حدود ہے یہ جمع مکسر ہے، اور جمع مکسر میں ہم نے جب جمع مکسر کو پڑھا تھا تو اس میں عاقل اور غیر عاقل کو ایکسپلین کیا تھا کہ غیر عاقل اور عاقل کا ٹاپک اس لیے ڈسکس ہو رہا ہے
کیونکہ جو غیر عاقل ہوں گے وہ فیمنن کے طور پہ ٹریٹ کیے جائیں گے، اس لیے فرق کیا جا رہا ہے کہ عاقل کیا ہوتا ہے اور غیر عاقل کیا ہوتا ہے. تو یہاں پہ تل کا دیکھیے فیمنن کا اشارہ استعمال ہوا ہے، تل کا جو اشارہ ہے یہ فیمنن کے لیے استعمال ہوا ہے. اور حدودی جو ہے، حدودو جو ہے یہ غیر عاقل ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، بروکن پلورل، تو اس وجہ سے اس کو ایز اے فیمنن ٹریٹ کیا گیا ہے. ٹھیک، نیکسٹ پہ چلتے ہیں. جی ہمارے ساتھ ابھی رول نمبر 13. جی آپ ابھی ہیں ساتھ؟ جی میم. جی آپ مجھے یہ بتائیں، یہ جو نیکسٹ ہے ہاذانی، جی جی میم، یہ کیا مثنیٰ ہے، مثنیٰ ہے، اور یہ اسم اشارہ یا اسم موصول؟ اسم اشارہ، اور مذکر یا مؤنث؟ مذکر. دیٹس گڈ. اب آگے ہے لساحرانی، یہ جی اسم ہے میم. یہ فعل؟ میم اسم ہے اور مثنیٰ ہے، 2 جادوگر. دیٹس گڈ، ویری گڈ، ماشاء اللہ. یریدانی اسم ہے یہ فعل؟ میم اسم ہے اور مثنیٰ. ایک بار پھر سوچیں اس کو ذرا. او سوری یریدانی، یا لگا ہوا ہے، سوری یا لگا ہوا ہے، تو میم فیل ہے. ٹھیک ہے. یہ جو شروع میں یا لگا ہے، اب چاہے یا کے اوپر زبر ہو یا پیش، دونوں ہی جی صورتوں میں آ سکتا ہے. یو بھی ہو سکتا ہے یا بھی، تا ہوگا تا بھی ہو سکتا ہے تو بھی. تو بالکل. دونوں ہی صورت، بس مین جو ہوتا ہے کہ حرف یا اور حرف تا یہ شروع میں جب آئیں گے تو وہ فیل ہوگا، فیل ہوگا. اب جی شروع میں دیکھیں یہاں پہ آخر میں یہاں پہ بھی آنی کی لفظ ہے اور یہاں پہ بھی آنی کی آواز ہے، تو آنی بالکل. آنی کی ساؤنڈ تو دونوں کے ساتھ ہے، لیکن فرق کس سے پتہ چلے گا کہ کون سا اسم ہے کون سا فیل؟ اس یا یا سے. اور تا آ جائے اسٹارٹ میں. ہاں ٹھیک ہے، یا اور تا جب آ جائے گا شروع میں تو وہ فیل، اور جس کے شروع میں نہ آئے تو اس کا مطلب ہے وہ اسم ہے. بالکل میم. دیٹس گڈ، ماشاء اللہ. الجنتی، یہ معرفہ ہے یا نکرہ؟ میم معرفہ، مذکر یا مؤنث؟ مؤنث. اوکے دیٹس گڈ. نیکسٹ التی، یہ کیا ہے، میم مذکر یا اسم مؤنث؟ مؤنث ہے، اسم موصول کا، واحد کا، مفرد. ویری گڈ. اب دیکھیں التی، دیکھیں کس طرح فالو کر رہا ہے پیچھے الجنتی کا. الجنتی کیا تھا؟ مؤنث. مؤنث. التی کیا ہے؟ مؤنث. مؤنث. الجنتی کا عدد کیا ہے؟ مفرد. اور التی کا عدد کیا ہے؟ مفرد. دیٹس گڈ. دیکھیں یہاں پہ اب نہ تو الذی لگا اور نہ ہی اللاتی لگا، مطلب نہ جمع کے لیے استعمال ہوا نہ مذکر کے لیے. یہ خاص جی فالو کرتا ہے، یہ جو اسم موصول ہوتے ہیں نا یہ فالو کریں گے جنس اور عدد کے حساب سے چلیں گے. جی میم. المتقون، اسم ہے یہ فعل؟ میم اسم. دیٹس گڈ. کیسے پتا چلا کہ اسم ہے؟ میم یا اور تا نہیں لگا ہوا. ویری گڈ. ایک نشانی یا تا نہیں لگا ہوا اور دوسری نشانی میم ال اونا لگا کی ہوا. آواز آ رہی ہے. ال لگا ہوا ہے. ال کبھی بھی ال لگا فعل ہوا، کے اوپر یس نہیں ہوگا. یس ال جو ہے بالکل. نا، ال کبھی بھی فعل کے اوپر نہیں لگتا، ہمیشہ اسم کے اوپر ہوگا ال. جی ال اور میم. تنوین یہ ہمیشہ اسم کی نشانیاں ہیں، یہ کبھی بھی فعل کے اوپر نہیں ملے گی، نہ ال ملے گا فعل کے اوپر نہ تنوین. بالکل تو میم. that's good کہ اس میں اونا کی آواز تو ہے لیکن اس میں شروع میں یا تا بھی نہیں ہے، یہ بھی نشانی، کیونکہ اگر ال نہ ہوتا، اگر یہ نکرہ ہوتا، صرف متقون ہوتا تو پھر آپ کہتی کہ یہاں پہ یا تا نہیں ہے، تو اس سے ہمیں کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل نہیں ہے، اسم ہی ہے. اور اب ٹھیک چونکہ ہے. ال لگا ہوا ہے تو دو نشانیاں، ال سے تو کنفرم پکا ہو گیا نا کہ اسم ہے، اور یا تا بھی نہیں ہے. دیٹس بالکل. گڈ. نیکسٹ ہم چلتے ہیں نمبر 14 15 اور رول نمبر 16 17 جی میم. 17. جی. اوکے جی. آپ مجھے یہ بتائیں ہاذہی یہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے؟ مونس کے لیے. واحد، مثنیٰ یا جمع؟ واحد. واحد کے لیے. دیٹس گڈ. اور قریب کے لیے، دور کے لیے؟ قریب کے لیے. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جہنم پہ آ جائیں، یہ مذکر کے لیے ہے یا مؤنث لفظ ہے؟ یہ مذکر یا مؤنث؟ یہ مونس.
اور مونس کی کون سی کیٹیگری میں ہوگا؟ حقیقی، علامتی یا سمائی؟ سمائی. ویری گڈ سمائی. ماشاءاللہ، ویری گڈ. التی یہ کیا ہے؟ یہ اسم موصول. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. اور مذکر مونس؟ مونس. دیٹس گڈ. واحد. کیونکہ دیکھیں جہنم بھی مونس تو یہ بھی مونس. التی جی. کا عدد کیا ہے ہم نے؟ واحد. واحد. اور جہنم بھی واحد. تو دیکھیں کس طریقے سے فالو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ ماشاءاللہ. جی. تو عدود اسم ہے یا فعل؟ یہ فعل ہے. ویری گڈ. کیسے پتا چلا؟ علامت مضارع سے تا آ رہا ہے اس پہ. ویری گڈ. شروع میں جو تا آ گیا ہے اس سے پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ یہ فعل ہوگا، یہ اسم نہیں ہوگا. بے شک اصل میں اونا کی آواز آ رہی ہے، لیکن ہم نے تو شروع میں تا مل گئی تو اس سے ہمیں اندازہ ہو گیا. That's good. جی. اب چلتے ہیں الذین کی طرف. الذین کیا ہے؟ اسم اشارہ یا موصول؟ اسم موصول. مفرد کے لیے مثنی یا جمع؟ جمع کے لیے مذکر یا مونس؟ مذکر. ویری گڈ. ہم پہ آ جائیں. ہم کس کے لیے ہے؟ مفرد، مثنی یا جمع؟ جمع کے لیے. جمع کے لیے. اب آپ نے ساتھ ساتھ دیکھیں نوٹس کرنا ہے کہ الذین تھا پلورل اور میسکولین. اب ہم کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ الذین اسم موصول ہے تو اس نے فالو کرنا ہے، اس نے عدد و جنس کے حساب سے فالو کرنا ہے. جو یہ فالو کر رہا ہے ہم کو، یا پھر ہم جی. نے اس کو فالو کیا، دونوں ہی طرح سے. ہم بلکہ فالو کر رہا ہے. تو ہم اب جو ہے آپ نے بتایا کہ اس کا جنڈر کیا تھا؟ اس کا میسکولین یا فیمینن؟ یہ مذکر. گڈ. اور یہ پلورل ہے یا وہ ہے سنگولر؟ پلورل. پلورل ہے. دیٹس گڈ. دیکھیں اس نے فالو کیا ہے اس میں، یہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے آپس میں ان کا ہے فالو. ربط عدد و جنس کے لحاظ سے. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. جی. یہاں پہ اسی چیز کو بلکہ ابھی ہم اور دیکھ لیتے ہیں. یہ جو ہم ہے یہ ضمیر منفصل ہے یا متصل؟ منفصل، جو الگ سے آتی ہے. الگ سے دونوں آتی ہے. مکس ہو جاتے ہیں نا. ہاں بالکل. آپ بے شک منفصل متصل کو نہ یاد رکھیں، آپ یہ کہیں گے الگ سے آتی ہے. بالکل جس طرح مین چیز ہے کہ آپ کو کانسیپٹ سمجھ میں آ جائے، چاہے پھر آپ جو بھی الفاظ استعمال کریں. آپ کو اگر یہ ایزی لگتا ہے کہ جو ضمائر جڑ کر آتے ہیں، جو ضمائر الگ ہو کر آتے ہیں، آپ ایسے یاد کر لیں. تو دیٹس گڈ. جو الگ ضمیر ہے یہ وہ والی ہے. تو اس کا ارادی حالت کیا ہوگی؟ رفع یا نصب اور جر؟ ان تینوں میں سے کیا ہوگی؟ مطلب رفع. رفع. ویری رفع گڈ. ہوتی ہے. اب یہاں پہ جو صلاۃ ہم میں جو ہم آئی ہے یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر کون سی ہے؟ جڑی ہوئی یا الگ؟ جڑی ہوئی. جڑی ہوئی. اب اس کی اعرابی حالت کیا ہوگی؟ اس کی ہے جر. دیٹس گڈ. جر یا پھر نصب. آپ نے پہچان کر لیا کہ ماشاءاللہ کہ اس ٹائم جر ہے، لیکن آگے جا کے انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے. نیکسٹ یہ لاسٹ آپ کر دیں، آپ جی. کا بچہ بھی ساتھ میں ڈسٹرب نہ ہو رہا ہو. دائمون یہ کیا ہے؟ اسم یا فعل؟ یہ اسم. اسم ہے. دیٹس گڈ. اور واحد ہے، مثنی یا جمع؟ یہ جمع. جمع سالم یا جمع مکسر؟ مکسر. مکسر کیسے؟ اس میں سالم اون ہے. کی آواز آ رہی ہے نا؟ جی سالم ہے. اونا. سالم ہے. جب اون کی آواز آ جائے تو بس کنفرم سمجھ لیں کہ یہ سالم ہی ہے، یہ مکسر کبھی نہیں ہو سکتا. واو ہے نون جب یہ آخر میں آ جائے مکسر اور سالم میں تھوڑا سا کنفیوژن رہتا ہے. بس یہاں سے ذہن میں رکھیں واو ہے نون اون کی آواز جب آئے گی تو وہ ہمیشہ جمع سالم ہوگا، کبھی بھی جمع مکسر نہیں ہوگا. جمع مکسر میں آپ کو اون کی آواز نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یہ دائمون اون کی آواز آ رہی ہے. اور یہ مذکر ہے یا مونس؟ یہ مذکر. ویری گڈ ماشاء اللہ. ویل ڈن. نیکسٹ پہ چلتے ہیں. رول نمبر 19. 20 میم. جی 19. جی میم. اوکے
अच्छा, अभी ये इसमें आपको मैं एक और नई चीज सिखा रही हूँ। इसमें अभी जो है आयात है वो खत्म हो चुकी हैं, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट पे आपको बुलाऊंगी, ठीक है 19। ओके ओके मैम, ओके। इस्मुल इशारा और इस्मुल मौसूल, इनसे मुतालिक कुछ चीजें बतानी है कि इनकी जो एराब होंगे, इनकी जो स्टेटस होंगे। जैसे हमने इसमें जो ज़मीर मुनफसिल और ज़मीर मुत्तसिल, यानी जुड़ी हुई ज़माइर और जो सेपरेट अलग ज़माइर आते हैं, उनके हमने एराबी हालत स्टडी किए थे कि जो अलग सेपरेट होते हैं ज़माइर, वो हमेशा मरफू होते हैं, वो हालत रफ़ा में होते हैं, ठीक है। जबकि जो ज़मीर मुत्तसिल होती हैं, जुड़ी हुई ज़माइर, वो या तो मंसूब होंगी या फिर मजरूर होंगी। इस तरह से उनको स्टडी किया था। जबकि इस्मुल इशारा और इस्मुल मौसूल, ये क्या है कि ये रफ़ा बन के मरफू भी हो सकते हैं, ये मंसूब भी बन के आ सकते हैं, और ये मजरूर भी बन के आ सकते हैं। ये दोनों इस्मुल इशारा और इस्मुल मौसूल, ये हमेशा एक तो मारिफा होंगे, कभी भी ये नकीरा नहीं होते, ये मारिफा होते हैं। अब क्योंकि हम, आपको पता है हम यहाँ पे मारिफा ही डिस्कस कर रहे हैं, पिछले लेक्चर में भी सारा हमने डिस्कस किया था मारिफा को, अभी भी हम मारिफा डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं लेक्चर 6 में, ये सब मारिफा होंगे, यानी जमाइर सारे, चाहे वो मुत्तसिल हो चाहे वो मुत्तसिल ना हो, यानी अटैच हो या डिटैच, दोनों ही जमाइर के जो चार्ट थे वो सब क्या थे, मारिफा। और इसम इशारा भी मारिफा, इसम मौसूला भी मारिफा। लेकिन इराब में क्या है कि इस इराब जो इसमुल इशारा और इसम मौसूल होते हैं, ये मरफू, मंसूब, मजरूर तीनों हालतों में आ सकते हैं। कभी ये मरफू बनकर आएंगे, कभी मंसूब और कभी मजरूर, ठीक है। तो ये एक चीज मैंने इसमें आपको एक्सप्लेन करनी थी। अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी कर लिया। अभी हम चलते हैं वोकेटिव कि ये क्या है। वोकेटिव होता है किसी को पुकारना, और पुकारने के लिए हम जो है कुछ डिफरेंट अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। हरफ निदा किसी शख्स को पुकारने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे जिससे मुनादा, अगर कोई नकिरा इस्म है तो जब उसको पुकारा जाएगा तो वो मारिफा बन जाता है, ठीक है। वोकेटिव पार्टिसिपल इज यूज्ड टू गेन अटेंशन ऑफ अ पर्सन बाय कॉलिंग हिम, और उससे क्या होता है कि वो इनडेफिनेट भी डेफिनेट बन जाएगा। इसको हम इस तरह से देखते हैं कि अब यहाँ पे इस पिक्चर में कुछ लोग हैं, ठीक है, सब एक जैसे हैं, मतलब कोई खास परमानेंट, किसी को स्पेसिफिक, किसी को खास नहीं किया गया, सब एक जैसे हैं सब के लिए। तो हम यहाँ पे इनको, अगर हम यहाँ से किसी बंदे को कहें तो हम कहेंगे रजुलुन, कोई आदमी, एनी मैन। ये यहाँ से हम किसी कोई खास बंदे की बात तो नहीं ना हो रही, तो ये कहेंगे, अब इन कहेंगे रजुलुन, ये कोई आदमी है, यहाँ पे एक आदमी। तो लेकिन अगर हम यहाँ इन बंदों में से किसी एक को पुकारें, उसको मुखातिब करके बोलें, तो हम कैसे करेंगे? तो हम कहेंगे एक की उसको पुकारा जाए, और उसको हम या रजुलू, अरबी में इसको कहेंगे या रजुलू, और उर्दू में हम कहते हैं ए, जैसे हम कहते हैं ना ए भाई जरा सुनना। अब हम मार्केट में गए हुए हैं, मिसाल के तौर पर किसी भीड़ वाली जगह है, ज्यादा सारे लोग हैं और हमें रास्ता नहीं पता, अब हम रैंडमली काफी सारे लोगों में से किसी एक को पुकार लेते हैं, तो इसका मतलब है कि उस एक बंदे को हमने मारिफा कर लिया, उसको हमने खास कर लिया। उसको जब हम कहते हैं ए भाई जरा बात सुनना, या ए आदमी, ए आदमी, तो रजुलुन क्योंकि अब हम इस टाइम डिस्कस कर रहे हैं तो इसका होगा ए आदमी, और इंग्लिश में कहेंगे ओ मैन, ओ करके इसको बोला जाता है। तो अब हमारे ए हमारी उर्दू जुबान में बोला जाता है, ओ जो है ये इंग्लिश में, तो अरबी में या का लफ्ज इस्तेमाल होता है। वैसे तो हरफ निदा और भी हैं, लेकिन ज्यादा जो इस्तेमाल होने वाला लफ्ज है वो या है। जैसे या अखी, ए मेरे भाई, या उख्ती, ए मेरी बहन। मतलब ये नहीं कि सगी बहन और सगे भाई की बात हो रही है, कोई भी आम बंदा है उसको हम जब पुकारते हैं तो इस तरह से कह के। तो इसमें होता क्या है कि जो नकिरा भी होगा ना वो डेफिनेट बन जाएगा, और ये जो या होता है इसको कहते हैं हरफु निदा। या जो लफ्ज पुकारने के लिए इस्तेमाल होगा, जो टूल हम पुकारने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसको कहेंगे हरफु निदा। और जिसको पुकारा जा रहा है वो कहेगा, वो कहलाया जाएगा मुनादा, जिसको पुकारा जा रहा है। और इस वक्त इस पिक्चर में पुकारा जा रहा है इस रेड वाले बंदे को बिलफर्ज, ठीक है। तो इस वक्त ये मुनादा है, बाकी सारे बंदों की निस्बत ये मुनादा है। अब आपने एक चीज इसमें फर्क नोट करें कि रजुलुन पे देखिए तनवीन है,
تنوین سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نکرہ ہے, کسی خاص کی بات نہیں ہو رہی, سب بندوں کو ایک ہی بات یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی آدمی ہے, رجل نکرہ. لیکن جب یا لگا تو یہ بن گیا یا رجلو, تنوین ڈراپ ہو گئی. اب آپ نے سیکنڈ آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ جب ال لگتا ہے تو تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے, ایسے ہی تھا نا, ال لگے گا تنوین ڈراپ ہو جائے گی, اور ال کی وجہ سے وہ کیا ہو جائے گا, معرفہ بن جائے گا. یہاں پہ اب یہ سیکنڈ آپ نے ایک اور چیز پڑھی کہ یا جب حرف النداء لگے گا تنوین ڈراپ ہو جائے گی, اور یہ بھی اب اس وقت یہ رجلو, یہ آدمی, خاص آدمی کی بات ہو رہی ہے, اب کسی ہر آدمی کی بات نہیں ہو رہی, ٹھیک ہے, کیونکہ پیچھے یا لگ گیا, یا مطلب اس کو پکارا جا رہا ہے, تو یا لگنے سے بھی تنوین ڈراپ ہو جاتی ہے. البتہ یا قرآن پاک میں استعمال تو ہوا ہے, لیکن ال کی نسبت کم استعمال ہوا ہے, ال بہت زیادہ استعمال ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا تھا, اس چیز کو میں انشاءاللہ اسکرین شاٹس بھیجوں گی. اب ہم تھوڑی سی پریکٹس کرتے ہیں. جی ناظمہ آپ آ جائیں, رول نمبر 19. جی ناظمہ آپ مجھے یہ بتائیں یہ جو یا لو تو ہے یہاں پہ, اب یہ حرف یہ کیا ہے, یا اس کو کیا, یہ کون سا حرف کہیں گے؟ یہ حرف ندا ہے نا, حرف ندا ہے. اب دیکھیں لوتن, آپ نے آئی تھنک جو پچھلے لیکچر میں نے بتایا تھا کہ یہ لوتن, یہ اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے تو ہوتا تو یہ اس میں علم ہی ہے, لیکن یہاں پہ تنوین ڈراپ ہو گئی ہے یا کی وجہ سے. یا کی وجہ سے. اگر پیچھے یا نہ ہوتا تو یہ ہوتا لوتن, جی اب میم. یا لگ گئی ہے تو لوتو ہو گیا. جی رسولو یہ کیا ہے, واحد مثنیٰ یا جمع؟ رسولو, رسول یہ جمع ہے میم. اور جمع سالم یا جمع مکسر؟ جمع مکسر ہے میم. ویری گڈ, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ اون کی آواز نہیں آ رہی, یہ رسولو یہ جمع مکسر ہے. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. ربک میں جو کاف ہے یہ متصل ہے یا منفصل, جڑی ہوئی ہے یا الگ ہے یہ ضمیر؟ یہ متصل ہے میم. دیٹس گڈ. اور مذکر کے لیے یا مونس کے لیے؟ مذکر کے لیے. غائب, حاضر یا متکلم؟ ربک یہ غائب کے لیے ہے. کا حاضر کے لیے میم. حاضر کے لیے. دیٹس گڈ. اور اس کی اگر میں اعرابی حالت پوچھوں کہ یہ رفع ہوگا یا پھر نصب یا جر تو آپ کیا کہیں گی؟ یہ نصب ہے میم. نصب یا جر؟ اس وقت یہ نصب نہیں ہے, آپ اس لیے کہیں کہ یہ نصب ہوگا یا جر ہوگا. جی میم. آپ نے زبر نہیں دیکھنا, کاف کے اوپر جو زبر ہے نا وہ مذکر کے لیے ہے. جی 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 ٹھیک ہے, کاف کے اوپر جو زبر ہے آپ نے اس کو اعرابی حالت سے نہیں جوڑنا کہ یہ اس کے اوپر زبر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ نصب ہے. یہ زبر مذکر کے لیے ہے, اگر یہ کی ہوتا یہ مؤنث کے لیے ہو جاتا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ زیر ہے تو اس وجہ سے وہ مجرور ہو گیا, نہیں, وہ مؤنث کے لیے کی لگا ہوگا, اور کاف کے اوپر زبر ہے تو وہ مذکر کے لیے لگا ہے. البتہ اعرابی حالت میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ یہ نصب ہے یا جر, ان دونوں میں سے کچھ ایک ہے. جی جی. اسی طرح الیکا یہ ایک اور آیا ہے, تو یہ اب یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ اٹیچ کی ضمیر ہے نا. بالکل. اور مذکر یا مؤنث کے لیے؟ یہ مذکر کے لیے ہے, اور اس کے اعرابی حالت نصب یا جر ہوگی. دیٹس گڈ. ایک منٹ. چلیں, بردن یہ کیا ہے, معرفہ یا نکرہ؟ برتن یہ نکیرہ ہے میم, کیونکہ تنوین ہے. سلام. ویری گڈ. سلامن سلام. یہ بھی نکیرہ ہے میم. ویری گڈ, ماشاء اللہ. اب یہ اگر یہاں پہ یا نہ ہوتا تو نارو کو آپ کیسے پڑھتی؟ نارن. نارن, بالکل ٹھیک ہے, تنوین آ جاتی پھر نارن ہو جاتا. پھر اب یہ پیچھے یا لگا ہوا ہے تو یہ نارو ہو گیا, تو یہ آگ کو بھی پکارا جا رہا ہے کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. علی ابراہیم, ابراہیم پر. دیٹس گڈ, ماشاء اللہ. اب یہاں پہ یہ جو یہاں پہ بھی دیکھیں تنوین نہیں ہے, معاشرہ,
لیکن یہاں پہ جو ہے تنوین تو نہیں ہے، یہ جو زبر ہے نا، یہ پیش کی جگہ زبر آئی ہے. اس کو اب ہم آگے پڑھیں گے جب ہم مرکب اضافی پڑھیں گے، تو یہ میں آپ کو ایکسپلین کروں گی کہ یہ زبر پیش سے زبر کیوں ہوئی ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. البتہ یہ جو یا ہے یہ وہی ہے، یا حرف الندا، پکارا جا رہا ہے، اس یہ منادا ہے، یہ معاشرہ ہے، یہ منادا ہے، اور یا حرف الندا ہے. جی میم. ٹھیک ہے، دیٹس گڈ ماشاءاللہ. 20 رول نمبر 20 22 23 24. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ مجھے یہ بتائیں، یہاں پہ جو علینا ہے، یہ جو نا ہے یہ متصل ہے یا منفصل، جڑا ہوا ہے یا سیپریٹ ہے، الگ ہے؟ متصل ہے. دیٹس گڈ. تو اس وقت اس کی اعرابی حالت جو رفع ہوگی یا نصب اور جر ہوگی؟ نصب یا جر. دیٹس گڈ. یہ کون سا حرف ہے، یا جو ہے یہ کون سا حرف ہے؟ حرف ندا. دیٹس گڈ. یہ مالکن کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ منادا ہے، حرف ندا ساتھ آیا ہے. ویری اس گڈ. لیے کیونکہ یہ منادا ہے اور پیچھے حرف یہ ندا آیا ہے، تو اس وجہ سے اس کی تنوین ڈراپ ہو گئی. ویری گڈ ماشاءاللہ. اب یہ جو کم ہے یہ کیا ہے، ضمیر متصل یا منفصل؟ متصل. ضمیر متصل ہے. اور واحد کے لیے مثنی یا جمع؟ جمع کے لیے. جمع کے لیے. مذکر یا مونس؟ مذکر. مذکر کے لیے. جو ہے یہ جی متصل بھی تو ہو سکتا ہے. کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ جو انکم ہے، بے شک تم سب، تو جو ہے یہ منفصل بھی تو ہو سکتی ہے. نہیں، اگر یہ منفصل ہوتی تو انتم ہوتا. اچھا. ضمیر منفصل جو ہوتی ہے نا، انتم ہوتا، تم سب. جو کم ہے یہ بھی تم سب ہے، لیکن اس وقت یہ نصب یا جر کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا. ماں کی سونا یہ اسم ہے یا فعل؟ یہ اسم ہے. اسم ہے. آپ کی بات تھوڑی سی کٹ رہی ہے بیچ میں، لیکن انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی سمجھنے کی. واحد ہے، مثنی یا جمع؟ جمع. جمع. دیٹس گڈ ماشاءاللہ. اب یہ یہاں پہ دیکھیں، یا اور دو، یہ معرفہ ہوگا یا نکرہ؟ یہ معرفہ. بالکل. ابھی تک ہم نے جتنا بھی پچھلی بھی سلائیڈز میں، مجھے یاد نہیں رہا، یا آیا ہے وہ سب معرفہ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ یہ جو کی لگی ہے یہ ضمیر متصل ہے یا منفصل، جڑی یا الگ؟ متصل. دیٹس گڈ. مذکر یا مونس؟ مونس. ویری گڈ. اچھا، اب آگے ایک اور آ گیا ہے، یہ کیا ہے، معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. ویری گڈ. سماع وہ مونس ہوتا ہے یا مذکر ہوتا ہے، مذکر یا مونس کیا ہوتا ہے؟ نس. مونس. کون سا وہ مونس، حقیقی، علامتی یا سمائی؟ سمائی. ویری گڈ. جی سمائی ہے. ویری گڈ ماشاء اللہ. دیٹس گڈ. اب ہم لاسٹ کی طرف چلتے ہیں، مضاف الی المعرفہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ مضاف الی المعرفہ ہوتا ہے کہ جب کسی نکرہ اسم کی نسبت کسی معرفہ اسم کی طرف کی جائے تو وہ نکرہ اسم بھی معرفہ ہو جائے گا. جیسے اللہ کی کتاب، کتاب اللہ. اگر صرف ایک کتاب کی بات ہو، کوئی بھی کتاب، تو وہ نکرہ ہوگی. لیکن اس کتاب کو جب ہم کسی کے ساتھ، کسی معرفہ اسم کے ساتھ جوڑ دیں گے، معرفہ اسم کے ساتھ، تو وہ جو نکرہ اسم جوڑا جا رہا ہے وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. میں آپ کو اس کو اس طرح سے ایکسپلین کروں گی. جیسے یہ کتاب، اب یہ کوئی، اگر اس کتاب کے اوپر دیکھیں کوئی نام بھی نہیں لکھا ہوا، ہمیں نہیں پتا یہ انگلش کی ہے، اردو کی ہے، صرف کتاب. اگر میں کہوں انگلش کی کتاب، تو اب اس کا مطلب ہے کہ تھوڑا معرفہ ہو گیا کہ انگلش کی کتاب ہے اور کوئی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے.
لیکن کیونکہ ہم نے نسبت جوڑ دی. اب اگر ہم اس کو ویسے اگر ہم پڑھے تو ہم کہیں گے کتابن، a book، کوئی کتاب یا ایک کتاب، کوئی اس طرح سے. لیکن اگر میں کہوں کہ یہاں پہ ہم اس کتاب کی نسبت جوڑ دیں اور کہیں کتاب حامدن، حامد کی کتاب، تو اب یہ کتاب جو ہے معرفہ ہو جائے گی، جو کہ نکرہ تھی معرفہ ہوگی. اس کتاب کو بھی اب ہم معرفہ کہیں گے. یہاں پہ جو کتاب بو ہو گیا نا، یہ معرفہ ہو گیا کیونکہ اس کی نسبت جڑ گئی ہے حامدین کے ساتھ. اور حامدین اس وقت اس میں علم ہے، معرفہ نام ہے، اس میں علم ہے. تو چونکہ جب معرفہ اسم کے ساتھ جڑا ہے تو یہ بھی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے. یہ جو ٹاپک ہے یہ مرکب اضافی کہلاتا ہے، جس کو ہم آگے پورا اس کے اوپر ایک الگ لیکچر ہوگا اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے. ایک اور اس طرح سے ایکسپلین کروں گی. اب اگر یہاں پہ کر دیا جائے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، تو یہاں پہ اب یہ ہر کتاب کی بات نہیں ہو رہی، کسی عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی ہے، خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ یہ اس میں علم اللہ کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی ہے کہ اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو جب اس کی کتاب کی نسبت اللہ کی طرف جڑ گئی کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب ہے، تو اس کا مطلب ہے اب ایک خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، تو معرفہ ہو جائے گا پھر یہ. اسی طرح ایک گھر ہے. اب کتنے سارے گھر ہوتے ہیں، کوئی بھی کسی کا گھر، لیکن اگر ہم محلے میں اگر کہا جائے کہ یہ ذرا سارے گھروں میں مٹھائی بانٹ دو، ٹھیک ہے، میں ایک مثال دے رہی ہوں، سارے گھروں میں مٹھائی بانٹ دو، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک نکرہ بات ہوئی ہے، ایک عام بات ہوئی ہے. اس کا مطلب ہے سارے گھر، کسی خاص گھر کی بات نہیں ہوئی. لیکن اگر خاص اس پڑوسی کا نام لے کر، اب میں بالفرض، اور ابھی میں ذہن میں یہ حامد ہی پیچھے گزرا، کہوں حامد کے گھر میں مٹھائی دے دو، تو اس کا مطلب ہے کہ صرف حامد کے گھر کی بات ہو رہی ہے، اب معرفہ ہو گیا. اب وہ گھر، ہاؤس جو ہوگا وہ معرفہ کنسیڈر کیا جائے گا حامد کی وجہ سے، کیونکہ حامد جو ہے وہ اس میں علم ہے، اور اس کو اس میں علم سے جڑ جانے کی وجہ سے وہ گھر بھی معرفہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے یہاں پہ اس پکچر میں نے اس کو اس طرح سے کیا ہے کہ بیتن، کوئی گھر، اور اگر ہم کہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس کی نسبت ایک خاص، اس میں علم جو لفظ الجلالہ اللہ مبارک کے نام سے جڑا ہے، تو اب یہ گھر کوئی عام نکرہ گھر نہیں رہا، اب یہ معرفہ ہو گیا. تو یہ چیز ہے. اب میں اس کی ایک ایگزامپل اس طرح سے دوں، قوم، کوئی قوم. اگر میں کہوں قوم، آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال آئیں گے. آیا حاضر کی کوئی قوم، یعنی آج کل کی کوئی قومیں، یا کوئی ماضی کی قومیں جن کا قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے؟ قوم میں کتنی ساری قوموں کا ذکر قرآن پاک میں ذکر ہوا ہے، جو ہم نے ہسٹری میں پڑھی ہیں، ہسٹری کے لحاظ سے بھی اور قرآن کے لحاظ سے بھی جو ہم نے پڑھی ہیں، کہ جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں. تو آپ کے ذہن میں تو بہت سارے کوشچن اٹھیں گے، کس قوم کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو ایک عام بات ہے، مطلب ایک عام نارمل سب قوم کے لیے بات ہو رہی ہے. لیکن اگر میں کہوں قوم نوح، قوم نوح مطلب نوح کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، تو اب اس کا مطلب ہے کہ اب پتہ چل گیا کہ ایک خاص نبی ہیں، پروفٹ ہیں، ان کی قوم کی بات ہو رہی ہے، ہر قوم کی بات نہیں ہو رہی. جبکہ پہلی والی جو قومون تھا، وہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں ہر قوم آ جاتی ہے، چاہے اب وہ کوئی بھی قوم ہو، کوئی بھی قوم. لیکن جب ہم خاص کر دیں گے، کسی اس کی نسبت کسی معرفہ اسم کے ساتھ کر دیں گے، معرفہ ہونا چاہیے، جس کی نسبت کی جا رہی ہے نا، جس کے ساتھ نسبت، وہ معرفہ ہونا چاہیے. تو وہ معرفہ ہونے کی وجہ سے جو جس کو جوڑا جا رہا ہے وہ بھی معرفہ ہو جائے گا. اب یہ قومن بھی جو ہے نا وہ معرفہ ہو گیا، کیونکہ وہ نوح کے ساتھ اس کی نسبت جڑ گئی. اب یہ قومن، یہ نکرہ انڈیفینٹ ہے، جبکہ قوم نوح یہ معرفہ، کیونکہ اس کی نسبت چل جڑ اٹھ گئی. جا حسن، پھر رات کو سوئے مائک گا کون نہیں. ہے؟ کسی کا مائک کون ہے پلیز؟ تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں. ڈیفینیٹ ناؤن، ڈیفینیٹ ناؤن ہم نے کیا کیا پڑھے تھے اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں. ہم نے 7 کیٹیگریز ہیں ڈیفینیٹ ناؤن کی. معرف باللام، ڈیفینیٹ بائی ال. اسم و علم، پراپر نیمز. ضمائر، پروناؤنس. اسم الاشارہ، ڈیمونسٹریٹو ناؤنس. اسم الموصول، ریلیٹو ناؤنس. ووکیٹو، منادہ.
मुदाफ इलल मारिफा रिलेटेड टू डेफिनेट। तो ये सब क्या है? इस्म मारिफा। ये जो 7 कैटेगरीज हैं ये सब इस्म मारिफा हैं, जिनको हमने 2 सेक्शन में कंप्लीट किया। थोड़ा सा जल्दी से समरी देख लेते हैं पिछले लेक्चर की और इस आज के लेक्चर की, कि डेफिनेट नाउन्स इस्म मारिफा क्या क्या थे। इसमें अलम प्रॉपर नाउन्स जैसे किसी शख्स का नाम, जगह का नाम या किसी कौम बस्ती का नाम। इस्म ज़माइर जो प्रोनाउंस, चाहे वो ज़माइर मुतसिल हो या मुनफसिल हो, दोनों तरह से ज़माइर जो है वो मारिफा होंगे। इस्म इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन्स जो करीब के इशारे और दूर के इशारे होते हैं किसी को पुकारने के लिए वो। और रिलेटिव नाउन्स इस्म मौसूल जो रब्त कायम करते हैं इस्मों और फेल को आपस में, जुमलों को आपस में जोड़ने के लिए। मुनादा वोकेटिव जब टू कॉल एनी इनडेफिनेट विल बिकम डेफिनेट, किसी भी इनडेफिनेट को, नकिरा को जब पुकारा जाएगा तो वो डेफिनेट हो जाएगा। इसके अलावा मुदाफ इलल मारिफा रिलेटेड टू डेफिनेट, जब किसी इनडेफिनेट नाउन को किसी मारिफा इस्म के साथ रिलेट किया जाएगा, उसकी निस्बत दी जाएगी तो वो भी मारिफा हो जाएगा। लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट, मौरिफ बिल्लाम डेफिनेट बाय आर्टिकल अल, कि जब अल लग जाएगा किसी भी इनडेफिनेट नाउन के साथ, अल लग जाएगा नकिरा इस्म के साथ, तो वो मारिफा बन जाएगा। अल की वजह से वो नाउन्स जो है वो मारिफा होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये वुसअत का मारिफा नकिरा का जो टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। तो आप सब ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनिएगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं तो आपने नोट्स बनाने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, और मैं आपको ऑनलाइन एक्सरसाइज भी इससे रिलेटेड दूंगी इंशाल्लाह, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा।